पाकिस्तान एयरफोर्स ने 1 घंटे के अंदर अंदर 8 जहाज गिराए। इतनी बड़ी बैटल कभी रात को नहीं हुई। खाली राफेल के अंदर कोई ऐसी जान नहीं थी। और ये बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि राफेल अच्छा तैयार है। राफेल इस वक्त यूरोप का नंबर 1 तैयार बिल्कुल ऐसे। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इंडियन पायलट्स जो हैं बिल्कुल गए गुजरे। उनका एम ही ये था कि हमने जिस वक्त एयरबोर्न होना है और जब हमारी कभी जब जंग होगी इंडियंस के साथ, तो उसमें तो हमने राफेल सबसे पहले मारना है। होना भी इसी तरह था क्योंकि राफेल की मिसाइल की रेंज ज़्यादा थी, वो हमारे J-10 के मुकाबले पे आएगा। तो J-10 was the aircraft which was to shoot them down, and Rafale was the one which was to face Pakistan Air Force. अगर आप आज मुकाबला करें पाकिस्तान एयर फोर्स का इंडियन एयर फोर्स के बजट के साथ, तो पाकिस्तान एयर फोर्स का बजट तो 2 बिलियन से नीचे का है। वो कौमें कामयाब होती हैं जो अपनी फौज के पीछे खड़ी। बिल्कुल ऐसी। और जिस फौज के पीछे कौम खड़ी हो वो हमेशा जंग जीतेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डिस्कवर एक्सक्लूसिव। मैं हूं मैसम अब्बास और ये डिस्कवर एक्सक्लूसिव बहुत ही स्पेशल है चूँकि आज हम मार्का हक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की कामयाबी को। और वो कामयाबी जिसका आगाज़ वैसे तो जंगी मैदान में फ़तह से हुआ, लेकिन उसके बाद वो जो कामयाबी है वो सिफारती लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त साल रहा। उस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे बड़े एजाज़ की बात है कि स्पेशल मौके पर एक स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सिविल एविएशन की बात की जाए, पाकिस्तान एयरफोर्स की बात की जाए, उनकी खिदमात जो है वो सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। और सिर्फ दिफाई तज्जिया का या डिफेंस एनालिस्ट कहना ऑब्वियसली उनके साथ जो है वो इंसाफ नहीं होगा। सो हमारे बड़े एजाज़ की बात है कि हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सच अ प्लेजर टू हैव यू। सर मार्का हक को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1 बरस पहले एक ऐसी जंग हुई, उसके बाद पाकिस्तान सुरखुर हुआ और वो सिलसिला कामयाबियों का आज तक जारी है। 1 साल के अंदर अंदर क्या तब्दीलियां आई हैं दुनिया में भी और पाकिस्तान के हवाले से इस खत्ते की बात की जाए तो? लेकिन जी पहले तो मार्के हक के मुतालिक मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पहली चीज़ ये है कि मार्के हक जो है वो उसकी कामयाबी का राज जो है वो हमारे ए चीफ ने, जब ए चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने टेक ओवर की एयर फोर्स 2021 में जी, तो उन्होंने अपने लिए कुछ हदफ रखे। ठीक है। और उनके अंदर जो सबसे पहला हदफ था वो ये था कि मैं पाकिस्तान एयर फोर्स को नेक्स्ट जनरेशन एयर फोर्स में कन्वर्ट करूँ। दूसरा उन्होंने जो अपना हदफ रखा वो ये था कि मैं पाकिस्तान एयर फोर्स की बुनियाद मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पे खड़ी करूँगा, जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी थी। और तीसरा उनका ये था कि मैं पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री में इंडिजनाइजेशन लाने की कोशिश करूँ। ठीक है। और उसको इंडिजनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक इदारा बनाया जिसका नाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है। ठीक है। और जितनी भी हमारी ये काविशें हैं और हमारी आईटी की डेवलपमेंट है और हमारी इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो सारी जो है डेवलप हुई नेशनल एरोस्पेस साइंस। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों जो उनके एम थे, उन्होंने ये बुनियाद रख के पाकिस्तान एयरफोर्स को आगे चलाने की कोशिश की और फिर उसके बाद उसको अचीव किया। ठीक है। अब अगर आप बात करें मार्के हक की और बुनियादुल मरसूस की, तो मैं ये कहूँगा कि मार्के हक के अंदर 80 जी 8 जहाज गिराए, बिल्कुल ऐसी 1 घंटे के अंदर। यस। इसकी जितनी भी कोरियोग्राफी थी उस सारे मिशन की और सारी जो ऑपरेशन की उस दिन, वो सारी चीफ की अंडर सुपरविजन हुई और वो खुद इन्वॉल्व थे। वो कहा जाता है कि सिचुएशन रूम में मौजूद रहे ड्यूरिंग दैट वॉर डेज। अगर आप ये बोलें कि जी उस वक्त मौजूद थे, तो मैं ये कहूँगा कि उस वक्त नहीं, उससे बहुत पहले से वो मौजूद थे। वो तो उधर ही सो रहे थे 3-4 दिन पहले से। वाह। और वो जाल बिछा के बैठे हुए थे कि इंडिया ये गलती करें, अच्छा, और हम उनको लटा दें। ठीक है। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पाकिस्तान एयरफोर्स ने 1 घंटे के अंदर अंदर 8 जहाज गिराए, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिसके अंदर 4 राफेल थे। यूरोप का बेस्ट फाइटर है ना, वो पहले कभी गिराया गया और फिर जब गिरा भी तो एकदम 4 गिरा दिए। ये कोई छोटी बात नहीं। बिल्कुल ऐसी। सर राफेल की आपने बात की, राफेल को जब भी हमारी बात होती है तो कहा जाता है कि बड़ा ज़बरदस्त तैयारा है और बड़ा इसकी टेक्निकलिटीज़ की बात की जाती है, बड़ा ज़बरदस्त तैयारा। तैयारे में फॉल्ट है या उड़ाने वाले में फॉल्ट है? लेकिन जी कैरेक्टर ऑफ वॉर जो है ना वो चेंज हो गई। जी अब ये नहीं है कि जी मेरे पास सबसे अच्छा तैयारा है या मेरे पास
20 طیارے ہیں اور آپ کے پاس 10 طیارے ہیں تو میں آپ پہ حاوی ہو جاؤں گا. اب یہ والی مینٹیلٹی جو ہے نا یہ ختم ہو چکی ہے. اب جو نئی وارفیئر ہے اس کے اندر اور بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، جس کا میں نے آپ سے ایم ڈی او کا ذکر کیا. ہم نے ان کو ایم ڈی او اور طیارے اور اپنی تیاری کے ساتھ، اپنی ٹریننگ کے ساتھ، اور پھر جس جام فشانی سے ہمارے چیف نے اپنی منورنگ کی، ایسٹس کی، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں جب آپ اکٹھی کرتے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو رزلٹ ملتا ہے. تو خالی رفیل کے اندر کوئی ایسی جان نہیں تھی. اور یہ بالکل میں نہیں کہوں گا کہ رافیل اچھا سیارہ نہیں ہے. رافیل اس وقت یورپ کا نمبر 1 طیارہ ہے. بالکل ایسے. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ انڈین پائلٹس جو ہیں بالکل گئے گزرے ہیں. لیکن پھر یہاں پہ آپ کریڈٹ دیں اپنے پائلٹس کو کہ انہوں نے ان کے اوپر حاوی ہوئے. ٹھیک ہے. اور وہ کس طرح حاوی ہوئے کہ ایک ان کی اسپیشل ٹریننگ کرائی گئی. ٹھیک ہے. اور اس ٹریننگ کے تحت ان کا ایم ہی یہ تھا کہ ہم نے جس وقت ایئربورن ہونا ہے اور جب ہماری کبھی جنگ ہوگی انڈینس کے ساتھ تو اس میں تو ہم نے رافیل سب سے پہلے مارنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہونا بھی اسی طرح تھا کیونکہ رافیل کی میسائل کی رینج زیادہ تھی تو وہ آگے رکھیں گے رافیل کو اور وہ ہمارے J-10 کے مقابلے پہ آئے گا. تو J-10 was the aircraft which was to shoot them down. Okay. And Rafale was the one which was to face Pakistan Air Force. Okay. So یہ پاکستان ایئر فورس نے طے کر لیا تھا کہ ہماری طرف سے J-10 ہوگا اور وہاں سے ہمارا ٹارگٹ رافیل. پلاننگ تو یہی ہوتی ہے جی کہ آپ سب سے پہلے اپنا وہ والا طیارہ کرتے ہیں جس کی سب سے زیادہ رینج ہوتی ہے تاکہ وہ جتنا دور سے مار سکے اتنے دور سے مار. ٹھیک. اور ہمارے پاس وہ ایڈوانٹیج تھا. ٹھیک ہے. اور اس ایڈوانٹیج کو فردر انہانس کرنے کے لیے ہماری ملٹی ڈومین کیپیبلٹیز. ٹھیک ہے. بالکل سر، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بھی ظاہر ہے کہ بات کی جاتی ہے کہ جو پاکستان ایئر فورس ہے شاید وہ آرکیٹیکٹ ہے جو کہ پاکستان کی سفارتی کامیابیاں ہیں، اس پہ بھی بات کی جاتی ہے کہ وہ اس رات سے آغاز ہوا، اس کے بعد پھر ہم نے 10 مئی کو دیکھا اور اس سلسلہ ایک شروع ہو گیا. سو جیسے آپ نے ایئر چیف صاحب کی بات کی، ان کے آنے کے بعد کتنی تبدیلیاں آئی ہیں ٹیکنالوجی کے میدان میں. اے آئی کے حوالے سے ہم نے بات کی. سو انہوں نے ایئر چیف نے خود کہا کہ ہم نے زیادہ جو طیارے ہیں وہ لاک کر لیے تھے، سو ہم نے ذرا رحم دلی کا بھی مظاہرہ کیا اور ہم نے کہا کہ صورتحال زیادہ ایسکلیشن کی طرف نہ جائے، سو ہم نے اس کو ہولڈ کیا. تو کتنا فرق آیا ہے ان سے پہلے اور ان کے بعد پاکستان ایئر فورس میں؟ سب سے پہلے تو میں چیف کی ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو بتانا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ میرا ایم جو تھا وہ جنگ جیتنا تھا، انڈیا کو ہیومیلیٹ نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہے. سو دس از دی کائنڈ آف مینٹیلٹی دیٹ ہی ہیز اینڈ دی پاکستانیز ہیو بین براٹ اپ وتھ. ٹھیک ہے. اگر آپ آج مقابلہ کریں پاکستان ایئر فورس کا انڈین ایئر فورس کے بجٹ کے ساتھ تو پاکستان ایئر فورس کا بجٹ تو 2 بلین سے نیچے کا ہے. انڈین ایئر فورس کا جو بجٹ ہے وہ 37 بلین کا ہے. اچھا. تو ڈفرنس. ہاں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نے کوئی ایسا تماشا کرنا تھا یا ایسی اچیومنٹ کرنی تھی جو کہ کم خرچ بالا نشین ہو. آپ ہاؤ کین یو کمپیٹ؟ آپ کا جو انڈین ایئر فورس کا بجٹ ہے وہ 3 سے 4 گنا ہے ہمارے نیشنل بجٹ سے، آرم فورسز کے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو تو کچھ چیز آؤٹ آف دا بلو کرنی تھی نا. بالکل. تو انہوں نے آؤٹ آف دا بلو کرنے کے لیے پہلی چیز جو تھی وہ یہ کی کہ ہم ایسا سسٹم بنائیں پاکستان کے اندر جس کے اندر ہم کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہوں اور ہم اپنی ہی ایویشن انڈسٹری کھڑی کریں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جی ہم اپنی سائبر کی کیپیبلٹی سائبر کی کیپیبلٹی بڑھائے بغیر ہم نہیں، یہ جو ہے نا ماڈرن وارفیئر نہیں جا سکتے. بالکل. پھر اس کے بعد EW. اچھا، اب EW کو آپ دیکھیں جی کہ پاکستان ایئر فورس ہیز آلویز بین لیڈنگ پلیئر بٹوین IAF اینڈ دی PAF کہ جو ہماری EW کیپیبلٹی ان سے اچھی رہی. EW کیپیبلٹی سے آپ کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی کمیونیکیشن جیم کر سکتے ہیں. جب آپ ان کی کمیونیکیشن جیم کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو سننے سے قاصر مفلوج کر دیا ایک طرح سے. ہاں. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے ریڈار جیم کرتے ہیں. اوکے. اچھا، گراؤنڈ کے بھی ریڈار جیم ہوتے ہیں، ہوا کے بھی ریڈار جیم ہوتے ہیں. جب وہ جہاز کا جو ہے وہ ریڈار جیم ہوگا اور گراؤنڈ کا ریڈار جیم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسری طرف دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا دشمن کس طرح کہاں ہے. تو جس وقت یہ ہمارا آپریشن ہوا، یہ جو تھا 6 اور 7 والا جی، اس میں اس طرح ہوا کہ یہ ساری کیپیبلٹیز کو پہلی دفعہ استعمال کیا دنیا میں پاکستان ایئر فورس نے. ٹھیک ہے.
اپنی کائنیٹک آپریشن کے ساتھ ساری اپنی نان کائنیٹک جتنی بھی فیسلٹیز تھیں اور کیپیبلٹیز تھیں ان کو استعمال کیا. سر یہ دنیا کے لیے بھی ایک سرپرائز فیکٹر تھا؟ دیکھیں جی سرپرائز تو نہیں تھا کیونکہ ٹیکنالوجیز ایگزسٹ کرتی. ٹھیک ہے. لیکن دنیا میں پہلے کبھی کسی نے اس طرح ایم ڈی او کا استعمال نہیں کیا. اوکے. اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ پاکستان ایئر فورس نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ایک ایریل بیٹل کے اندر آپ ایم ڈی اوز کو استعمال کریں اور کائنیٹک کے ساتھ آپ اس کو کمبائن کریں اور ایک رزلٹ اچیو کریں. ٹھیک ہے سر. یہ ایریل بیٹل کتنی یونیک تھی چونکہ ماڈرن ورلڈ نے شاید اس طرح کی ایریل بیٹلز پہلے نہیں دیکھی اور پوری دنیا کی نظریں تھیں, ایئر فورسز کی بھی نظر تھی کہ ہوتا کیا ہے. سو کتنی یونیک تھی یہ؟ بہت یونیک تھی. اوکے. میرا خیال ہے کہ سب سے یونیک تھی. اچھا. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس طرف سے تقریباً 72 جہاز تھے, یہاں سے تقریباً 40 جہاز تھے. اوکے. ٹھیک ہے. پہلے تو ہم آؤٹ نمبر تھے ویسے بھی. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو ریشو تھی, یہ ریشو تھا اور کتنی بہادری سے ہمارے پائلٹ اور ہمارے کمانڈرز جو تھے وہ اپنے جو جہازوں کو لڑا رہے تھے انجینئرز کے ساتھ. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر تھا. تقریباً 110-120 جہاز جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تھے وہ ایئر کامبیٹ کے اندر. پھر اتنی بڑی بیٹل کبھی رات کو نہیں ہوئی. اوکے. اچھا. ٹائم فیکٹر. یہ جو ہے یہ رات کو جنگ شروع ہوتی ہے تقریباً 12 بجے کے بعد. بالکل. پھر اس کے بعد ہم نہ ان کی ٹیریٹری میں گئے نہ وہ ہماری ٹیریٹری میں. بالکل. سر ایئر چیف یا باقی جو لوگ تھے جو کمانڈ کر رہے تھے وہ تو نیچے موجود تھے. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں پاکستان ایئر فورس کا جو پائلٹ ہے جو کہ کاکپٹ کے اندر ہے اس کا جذبہ یا اس کی جو مینٹل اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ایک اسپیشلٹی ہے ہمارے پائلٹس میں جو کہ ذرا خاص بناتی ہے ہم ہسٹوریکلی بھی؟ دیکھیں میں تھوڑی ہسٹوریکلی اگر آپ پوچھیں تو پاکستان ایئر فورس کی لیگیسی رہی ہمیشہ سے اچھے لیڈر. یس. ٹھیک ہے. اچھی ٹریننگ. ٹھیک ہے. اور ایک اچھی ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. اب ٹیکنالوجی اس وقت کامیاب ہوتی ہے جس وقت آپ کی اچھی ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ٹریننگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اسکل ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے. اوکے. تو ہمارے ہاں نہ کہ خالی اسکل بڑھائی جاتی ہے, ہم جو جذبے کا بھی استعمال جو ہے وہ کرنا سکھاتے بھی ہیں. اور اوبیسلی جب ہم میجورٹی آف اس بلکہ سارے جب ہم آرم فورسز کے اندر آتے ہیں تو ہم تو اس جذبے سے آتے ہیں کہ ہم نے شہید ہونا ہے, شہادت کا جذبہ. اور میں نے اپنی سروس میں دیکھا وقت ایسے آئے جہاں پہ آپ کو والنٹیئرس کی ضرورت تھی. اوکے. تو وہاں پہ والنٹیئر ہاتھ نہیں کھڑے کرتے. اچھا. سارے تیار ہوتے ہیں. اچھا. مصیبت کمانڈر کو ہوتی ہے کہ کس کو میں چوز کروں. سر انڈیا کو پھر کیا خیال آیا 2-3 مہینے بعد؟ انہوں نے کہا جی ہم نے بھی گرایا تیار ہے. وہ 2-3 مہینے سوئے رہے, ہم نے تو اسی دن ٹیل نمبرز کے ساتھ بتایا کہ جناب یہ ہم نے گرائے ہیں. 2-3 مہینے بعد کہاں سے ان کو خیال آیا؟ دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا سوری فار بینگ اے لٹل ان پارلیمنٹری, لیکن یہ ہے کہ شرم نہیں تھی اس طرف. اچھا. ٹھیک ہے. انہوں نے شرم کا کوئی احساس نہیں تھا ادھر. اور دوسری چیز آپ اس کے مقابلے پہ پاکستان ایئر فورس کو دیکھیں. جی. ہمارے چیف نے کہا, اے چیف مارشل بابر نے, کہ جی ہم کوئی جہاز کلیم نہیں کریں گے جو ہم نے نہیں گرایا. بالکل ایسی. اور وار میں اور فاگ آف وار کے اندر ایسی سچویشنز آتی ہیں جہاں پہ آپ کلیم کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر لیتے ہیں آپ کلیم کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا وہ 50% 60% اگر اس رینج میں آ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے جہاز گرایا. انہوں نے کہا نو, اٹ ہیز ٹو بی 100%. اوکے. ہسٹری کی آپ نے بات کی, فارورڈ لکنگ فارورڈ, آگے والے حالات بھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ایسی صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے. پاکستان ایئر فورس اب کیا سوچ رہی ہے؟ J-35 کی بات بھی کی جا رہی ہے. کل پریس کانفرنس ہوئی تو سوال بھی کیا گیا کہ کیا J-35 پاکستان کی فلیٹ میں شامل ہو رہا ہے یا ابھی تک ان پروسیس ہے چیزیں؟ دیکھیں جی پہلی تو بات یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. جی. اس میں سے سب سے پہلے آپ نے اگر J-35 کی بات کی تو میں اسی سے شروع کروں. دیکھیں ایک جب آپ ایکوزیشن کا پروسیس شروع کرتے ہیں نا تو اس کی کچھ ٹائم لائنز ہوتی ہیں کہ جی پہلے 10 مہینے میں یا 6 مہینے میں ہم یہ ہدف اچیو کریں گے, ہم یہ ہدف اچیو کریں گے. تو تھنگز آر آن ٹائم لائن. ٹھیک ہے. وین آر دے گوئنگ ٹو کم دیٹ اونلی ٹائم ول ٹیل, بٹ
بیکاز میں اپنے اندازے سے کہہ سکتا ہوں میرے خیال ہے کہ اگلے سال تک پاکستان میں J-35 آ جانی چاہیے، کیونکہ جو تھنگز آر آن ٹریک، لیکن کیا ایگزیکٹ سچویشن ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، بیکاز تو وہ آبویسلی ایئر کوارٹر میں جو ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ وہی بتانے میں زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اب آپ بات کریں جی اپنا فائٹر جو ہم بنا رہے ہیں TFX، وہ بھی 4 سے 5 سال ڈرائنگ بورڈ کے اوپر ہے، ڈرائنگ بورڈ کے اوپر بھی وہ تقریباً 50% اپنا جو ہے سفر طے کر چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا ایڈوانس فائٹر بنائیں گے۔ واہ! پھر اس کے بعد آپ آ جائیں UAVs، تو UAVs کی ہماری جو ہے کیپیبلٹی بہت امپروو ہو گئی ہوئی ہے، ہماری رینجز بڑھ گئی ہوئی ہیں، اس کی ڈسٹرکشن کیپیبلٹیز جو ہیں وہ امپروو کر گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ بات کریں اینٹی UAV سسٹمز کی، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا سبق سیکھا، یہ جو ایران اور US کی جو وار تھی، اور جو ہم نے ریزلٹس اس میں دیکھے اور جو کہ سبق سیکھنے چاہیے تھے ہم نے سیکھ کے اپنا جو ہے ٹریک کریکشن کی۔ سر میں چاہوں گا 1-2 چیزیں اگر آپ بتا پائیں کہ کیا چیز ہم نے سیکھی، چکا لیکن ہم نے اس جنگ کے اندر یہ ہے کہ بڑے والے ڈرونز جو ہیں اس کے تو سسٹمز اویلیبل ہوتے ہیں جن کو وہ انٹرسیپٹر وغیرہ کہتے ہیں، لیکن جو چھوٹے ہوتے جاتے ہیں سسٹمز اتنے ہی وہ ڈیفیکلٹ ہوتے جاتے ہیں ٹو انٹرسیپٹ۔ اوکے، اچھا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے چھوٹے سسٹم کو انٹرسیپٹ کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر بڑے انٹرسیپٹرز استعمال کرنے پڑتے ہیں جو کہ بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان ہیز ارائیوڈ ایٹ اے پوائنٹ ویئر وی آر ایبل ٹو ناٹ اونلی پک اپ بٹ آلسو اٹیک اینڈ شوٹ ڈاؤن دوز UAVs of a smaller size and lesser speed۔ اچھا، آپ نے رافیل کی بات کی، اپنے طیاروں کی بات کرتے ہیں، J-10C کی، JF-17 کی، ہم نے دیکھا کہ چاہے دبئی ایئر شو ہو، چاہے کوئی بھی ایگزیبیشن ہو، وہ مرکز نگاہ رہے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے۔ سر پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ مختلف ممالک کے ساتھ آرڈرز کے حوالے سے بات چل رہی ہے، صومالیہ کے حوالے سے خبر آئی، عراق کے حوالے سے خبر آئی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنا ہمارے لیے بھی اطمینان کا باعث ہے کہ ہماری ایویشن انڈسٹری اتنی زبردست ہے کہ دنیا اب چاہتی ہے کہ یہ طیارے جو ہے وہ پاکستان پرووائڈ کرے؟ دیکھیں جی، JF-17 ایک بہت اچھا 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ ہے، بالکل، اور میرا خیال ہے کہ اپنی قیمت میں اس کو آپ کو اس سے بہتر جہاز نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اتنی چھوٹی عمر میں JF-17 جو ہے وہ ایک وار پروون مشین بن گئی، ٹھیک ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز S-400 کو اس جہاز نے گرایا۔ اچھا، J-10C نے؟ جی، نہ J-10C نہیں، JF-17 نے، اوکے۔ دو ان کے جو تھے S-400 وہ اس جہاز نے تباہ کیے، اچھا، اور یہ ایک بہت بڑا مشن تھا، this was not a small mission، بڑا مان تھا انڈیا کو اس پہ۔ You are going against one of the best systems which can locate you and shoot you down، آپ نے اس کو تباہ کر دیا، یہ ایک چھوٹی سی بات۔ اور سر یہ بھی ٹارگٹ لاک تھا، یہ تو نہیں تھا اتفاقیہ سے ایسا؟ نہیں، یہ تو پلانڈ مشن ہوتا ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، مطلب اس کمرے کے برابر کا اگر آپ کی ایکوریسی نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی، اور یہ ایک بڑا جاں فشانوں والا مشن تھا جو ہمارے پائلٹس نے کیا۔ وین یو کم ٹو ٹاک آف پاکستانی پائلٹس، آپ جس طرح کے جذبے کی بات کر رہے تھے، یہ تو جذبے کے اندر یہ تھا اٹ مے اور اٹ مے ناٹ بی دیئر، بیکاز ایک بہت بڑا رسک تھا جو انہوں نے لیا۔ یس، ٹیکٹیکلی دے ڈیڈ آل دی پلاننگ اینڈ آل، بٹ یہ جو تھا یہ کوئی کاما کازی مشن نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن کاما کازی مشن سے کم بھی نہیں تھا، کیونکہ اتنے ہی اس کے اندر ڈینجر سے جتنے سکسیس کے چانسز۔ تو اس کے اندر آپ جس طرح جذبے کی بات کر رہے تھے، تو یہ تو جذبے کے بغیر مشن ہی نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، ہم نے طیاروں کی بات کی، سائبر ٹیکنالوجی میں جیسے اب AI آ گیا ہے، یا IT کے حوالے سے کہ اب جو ماڈرن وارفیئر ہے اس میں طیاروں کو لاک کیا جاتا ہے اور سب وہ جو آتا ہے، اس میں ہم فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں مزید انوویشن کی طرف لے کے لیکن یہ ہماری سائبر ٹیکنالوجی جو تھی اس نے تو پروو کر دی، بالکل کیا، ٹھیک ہے، اور بہت ساری اچیومنٹ تھی۔ اب سائبر کے اندر جس وقت آپ ایلیمنٹ ڈالتے ہیں نا AI کا، تو سائبر اور بھی زیادہ تیزی پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کے اندر جو سب سے بڑا خدشہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جی کہیں سائبر ٹیکنالوجی جو ہے ہیومن ڈیسیجن میکنگ کو اوورٹیک نہ کرے، اوکے، ٹھیک ہے۔ سو
سائبر ٹیکنالوجی کے اندر اگر آپ اے آئی ڈالیں آپ کی جو ہے ڈیسیجن میکنگ امپروو کر سکتا ہے وہ، لیکن اگر وہ اوور ویلم کرے یا اوور ٹیک کرنے کی کوشش کرے ہیومن مائنڈ کو تو پھر اس کے اندر سینٹی ختم ہو جاتی ہے. اوکے تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ مد نظر رکھنی ہوتی ہیں، اور پاکستان ایئر فورس از کاگنیزنٹ آف دس تھنگ، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی سائبر ٹیکنالوجی اور اپنی اے آئی کو اس طرح سے ہارنس کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور وہ ہمارے وہ ہدف پورے کر سکے جن کو ہم ایم کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. لاسٹ میں ہم چاہیں گے کہ مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر آپ ڈسکور پاکستان کے ناظرین کے لیے بلکہ پوری قوم کے نام ایک پیغام دیں کہ کتنا مطمئن ہونا چاہیے ہمیں نہ صرف پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے بلکہ اوور آل اپنے ڈیفنس کے حوالے سے. وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنی فوج کے پیچھے کھڑی. بالکل ایسے. اور جس فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہو وہ ہمیشہ جنگ جیتے گی. اور فوج کو جنگ لڑانے کے لیے اس کے سپہ سالار جو ہوتے ہیں وہ بہادر ہونے چاہیے، جو کہ ہمارے کیس کے اندر ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم علی صاحب، اور خاص طور پہ ایئر فورس کے پوائنٹ آف ویو سے میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا ایئر چیف مارشل بابر سدھو کا، جنہوں نے اتنی مضبوط ایئر فورس کھڑی کی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا. اور اگر آپ اس کو اینالیٹکلی دیکھیں تو پریکٹیکلی ہم نے یہ جنگ جو تھی پہلے 1 گھنٹے کے اندر جیت لی ہوئی تھی. جب آپ نے 8 جہاز گرا دیے تو فیصلہ تو کچھ نہیں رہ جاتا تھا. لیکن پھر جو بنیاد المرصوص کا جو ہم نے ایکشن کیا اور ہمارا جو جوائنٹ آپریشن تھا وہ اتنا کمر توڑ تھا انڈینز کے لیے کہ وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکے. آپ دیکھیں اس کے اندر ہم نے تقریباً 34 اسٹریٹجک ٹارگیٹس اٹیک کیے، جس کے اندر ان کی 16 ایئر فیلڈس تھیں، اور پھر S-400 کے ان کی 2 بیٹریز تھیں، پھر آپ کے 2 براموس ڈرمز تھے، اور دیگر اتنے ملٹری انسٹالیشن انکلوڈنگ جو تھی آپ کی اکنامک جو سائز تھیں ایٹ کانڈلا اینڈ آل، دے ور آل تھریٹنڈ. اینڈ اس کی وجہ سے انڈینس کو یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرم فورسز، پاکستان کی آرمی، دے آل آر اے combined and a jailed force. Okay. Or they are able to achieve what they want to in the present circumstances because اس وقت تو انڈینس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی. اور آپ دیکھیں کہ مودی صاحب نے ایسے ہی نہیں اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اور آج بھی وہ نہیں مانتے کہ جی ہم نے امریکہ کے پاس گئے، لیکن ایکچولی بات تو یہ ہے کہ یہ کبھی ہوا کہ انڈینز نے اس طرح جا کے لوگوں کے آگے واویلا مچا کے اور معافیاں مانگ کے سیز فائر کروایا. اور پھر یو ایس پریزیڈنٹ یاد دلواتے رہتے ہیں ان کو تیاروں کا وہ جو بتا کے. وہ تو آپ دیکھیں اگر یو ایس پریزیڈنٹ پہ جائیں تو جو میں نے آپ سے جس طرح کہا کہ ہم نے 8 طیارے گرائے ہیں وہ تو 11 کی بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کا بہت شکریہ. اور جیسے سر نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس ہو یا پاکستان کی دیگر فورسز ہوں، دے آر ریڈی ٹو ڈیفینڈ آور ہوم لینڈ. اور پاکستان، ہم چاہیں گے کہ پاکستان ایسے سرخرو رہے، کامیابیاں سمیٹتا رہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.